बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आज की नशिस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की नशिस्त बहुत ख़ास बल्कि ख़ासुल ख़ास है, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो बराह रास्त पाकिस्तानी समाज के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। यानी जो आपके समाज का बुके होता है उसमें कौन सी कली कहाँ से आई है, किस पत्ती ने कहाँ खिलना है, कहाँ मुरझाना है। मुआशरे का नब्बाज़ ऐसे लोगों को कहा जाता है। आप अगर मैं देखूं बतौर सियासतदान तब आपका एक विजन अलग है, अगर मैं एक कारोबारी शख्सियत के तौर पे आपको देखूं तो आपका विजन एक अलग अंदाज से नज़र आता है। इसी तरह समाजियात पे भी आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि गंदम स्कैंडल सामने आया और उसके बाद फिर एक बहरान और सारे मसाइल स्टेप बाय स्टेप जहाँ दीगर इशूज़ थे वहाँ ये कहानी, ये ट्रेन भी, गंदम ट्रेन भी चल पड़ी। अब गंदम ट्रेन जब चली तो उसके बाद क्या इश्यूज़ हैं, क्या कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस सब पे बात करने के लिए जनाब तारिक फ़ारूक सेठी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे जी, हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वकास भाई। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपने वक्त दिया सेठी साहब। आगाज़ यहीं से मैं करना चाहूँगा। मासूमाना सवाल है कि ये जो स्कैंडल बना और इससे पहले भी जो हम अप एंड डाउन देख रहे थे चीज़ों का, और आए रोज़ हम कोई ना कोई गंदम के हवाले से इशू देखते ही रहते हैं, ये सब है क्या, ये इसकी बेस क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उल्टा आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह 34 ईयर्स आपकी एज हो चुकी है, आपके वक्त दुनिया में आप मुख्त जगह घूमे भी हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने कभी भी रशिया हमसे बहुत बड़ा, इंडिया 1.25 अरब की आबादी लेकर, चाइना 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी लेकर, कभी वहाँ पे आपने आटे के बारे से कभी कुछ सुना? नहीं, कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। हालांकि हम ज़रूरी मुल्क हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम कहीं कोलैप्स कर गया। प्रॉब्लमेटिक है। सही। तो इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। जो आपने स्कैंडल्स की बात की, इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें आपका प्रोडक्शन सही। प्रोडक्शन का डाटा, आपकी कंजम्पशन, ये सब गायब है। क्यों? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है इंटरनल गवर्नमेंट लेवल पे कि इतनी प्रोडक्शन हो गई है। गिरदावरी से लेकर, गिरदावरी को कहते हैं जब वो सालाना कोई भी देहात से अगर किसी का तल्लुक हो यहाँ पे, तो सालाना बुनियादों पर आपका पटवारी या जो भी मौके पे ज़राअत वाले वो एक डाटा बना के भेजा करते थे किसी ज़माने में। वफाक वो उसका ट्रिकल अप इफेक्ट हुआ करता था, वो ऊपर तक जाता था कि डाटा इतनी हमारी, खाली गंदम नहीं, हर एक ज़रूरी चीज़ की बाकायदा एक डाटा हुआ करता था कि इतनी हमारे पास आ चुका है, इतना अब हमारे इसकी कंजम्पशन है। अब वो चीज़ें मिसिंग हैं। वो इसी तरह डाटा लिया जाता है जी कि अखबार में ये आ गया, इतनी कंजम्पशन प्रोडक्शन हो गई है। ये तो कंप्यूटराइज दौर है, वो तो मैनुअल होता था, उसके बावजूद भी आपका ये सिस्टम नहीं है। सर जी, वकास भाई, बात यह है कि कंप्यूटराइज हो या मैनुअल हो, करना तो बंदों ने है। बिल्कुल। सिस्टम एक बंदों ने डेवलप करना है। बिल्कुल। अगर वो सिस्टम डेवलप ना हो तो आपको यही मामलात आपको नज़र आएंगे। अब दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, वो तो इन चीज़ों से निकल चुकी है। इवन दुनिया जियो फेंसिंग पे जा चुकी है, इससे भी आगे जा चुकी है। और हमारे पास अभी तक यही मसला हो रहा है कि कभी गंदम शार्ट है, कभी गंदम है भी है तो मार्केट में रूट नहीं है। काज क्या है सर, रूट काज क्या है? रूट रूट काज। काज इसकी तमाम मामले की ये है कि हमें अपना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, प्रोडक्शन का डाटा, उसके बाद कंजम्पशन का डाटा, इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा जो इदारे हैं, ये नहीं कि इदारे नहीं हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज़राअत वाला मौजूद है हर जगह पे, हर तहसील पे, हर ज़िले की सतह पे जो हमारे ज़रिए इलाके हैं। लेकिन वो जो भी उसके एहलकार हैं, माज़रत के साथ कि वो अपना काम किरदार अदा नहीं कर रहे। उनका काम है कि डाटा इकट्ठा करके उसके बाद किसानों को जदीद सहूलियात से मुतारफ़ कराना है, उनका काम है। जदीद मज़ीद बीजों का उनको काम है, उनको देना। उसके बाद आलात।
آلات دینے ہیں، اس کے بعد ان کو اس کی پروڈکشن کو بڑھا کے ڈیٹا اکٹھا کر کے گورنمنٹ کو دینا ہے، ان کا یہ کام ہے. وہ اپنا ایک کام جب کوئی بندہ کو کردار ادا اپنا نہیں کرے گا تو اس کی پرابلم آئے گی. نہیں، حرام خوری تو ہماری ایک اس وقت اجتماعی غذا بن چکی ہے سرکاری اہلکاروں کی. اسٹریٹ فارورڈ بات میں کرتا ہوں. اچھا، اب جب آپ ڈیٹا کلیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک آ گیا، فوڈ ڈپارٹمنٹ ایک آ گیا، پاسکو ایک آ گیا، مطلب ایک بہت بڑی نفری ہے آپ کے پاس اور ایک بہت بڑی تعداد میں یہ ادارے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام پورا کر رہا ہے؟ آپ بہت سی چیزوں کو مکس کر گئے ہیں. ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام ہے، اس کا کردار صرف وہی ہے ایک چیز کی کو بجائی کرانی، اس کے اوپر مانیٹرنگ کرنی، اچھی چیزوں کو دے کے پروڈکشن بڑھانی. اس کے بعد اس کا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پنجاب کی سطح تک، پاسکو ہے وہ وفاق کی سطح پر گندم کو ذخیرہ کرنے کے پابند ہے. اس سے زیادہ ان کا کردار نہیں ہے. صحیح. تو کیا پھر پالیسی لیول پہ مسائل ہیں؟ جی صرف وہ کہہ کہ وہ اب جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کے بعد پالیسیز پہ بات ہم بار میں آتے ہیں کہ پالیسیز کیا ہونی چاہیے. سسٹم پہ آئے، بتائیے. سسٹم میں جس طرف آپ نے اب ڈیٹا کی جو ہے کلیکشن کی بات کی، اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ نیکسٹ ڈیٹا کلیکشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آ جانا چاہیے جی کہ اپنا ایگریکلچر کو اپنا ڈیٹا شیئر کر دینا چاہیے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. یا بلکہ میری تو یہ تجویز ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ محکمہ خوراک کو صوبوں کی ذمہ داری دے دی ہے. تو یہ ہے کہ اس کو دوبارہ وفاق اپنی سطح پہ لے، وہاں ڈیٹا وفاق کی سطح پہ آنا چاہیے. اس کے بعد ان کو تقسیم کے دیکھیں، آپ کی گندم پیدا کرنے والے دو مین صوبے ہیں. ایک ہے صوبہ پنجاب جس کے اندر تقریباً 20 ملین ٹن تک کی پیداوار ہے، 20 یا 25 تک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ہے سندھ جس کی پیداوار تقریباً 5 ملین ٹن 7 ملین ٹن تک ہے. باقی کے پی کے آتا ہے یا بلوچستان، ان کی اتنی کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہوتی. تو دو ہی صوبوں کو ان کو کرتے ہوئے ڈیٹا اس کو وفاقی سطح پر ایک سینٹرلائز سسٹم پہ جانا چاہیے. وہاں سے ان کو پھر ٹرکل ڈاؤن اس طرح آنا چاہیے کہ محکمہ خوراک یا جو بھی ہے وہ اس کو خریداری کرے. اس کے بعد جیسا پاسکو ہے وفاق کی سطح پر، وہ پھر صوبوں کو اپنے حساب سے ڈیوائڈ کرے. باقی جتنا بھی محکمہ خوراک نے خریداری کرنی ہے وہ اپنی خریداری کرنے کے بعد اوپن لوگوں کے لیے چھوڑ دیے جائے تاکہ مارکیٹ. اور اس کے بعد اس طرح آپ کے معاملات سیٹل ہوں گے، اس کے بغیر نہیں. اب میں آپ کو بات کرتا ہوں اس طرح جس طرح ابھی اس سال نئی حکومت ہے ماشاءاللہ مریم بی بی نے یہ کیا کہ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ابھی یہ جو حال ہی میں گندم کی کٹائی کے بعد جب فصل کلیکٹ ہوئی ہے تو پھر جب سیل کا معاملہ ہوا ہے تو ایک دم سے مارکیٹ میں شور پڑا ہے اور ایک بڑا پرابلم آپ لوگوں کو بھی دیکھنا پڑا، کسانوں کو بھی دیکھنا پڑا. اس کا روٹ کاز کیا دیکھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی، یہ جو مریم بی بی نے اس دفعہ جو سٹیپ اٹھایا ہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یاد ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اس کا پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ اس سے نکل گئی ہے، بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ کے کیونکہ بزنس کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ کو بزنس کو چلانا چاہیے تھرو اپنی پالیسیز. صحیح. اب گورنمنٹ کا اگلا کرنے والا کام یہ ہے. اب جس طرح میں ابھی آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے گندم نہیں خریدی، کچھ پرائیویٹ پارٹی کے پاس چلی گئی، کچھ کسانوں کے پاس چلی گئی. صحیح. یہ عید کے فوراً بعد یکدم ہائیک آئی ہے پرائسز میں، تقریباً 600. عید سے پہلے تقریباً 2900 روپے ریٹ چل رہا تھا، آج تقریباً 3400 روپیہ جنوبی پنجاب سے اسلام آباد کا پہنچ کا ریٹ چل رہا ہے. 500 روپے من کی ہائیک آئی ہے، تقریباً 1250 روپے 100 kg بیگ بنتا ہے. اب پرابلم یہاں پہ کیا ہے؟ آدھا قدم کس طرح میں کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ کو یہ اب اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک بات یہاں سے مس ہو رہی ہے. صحیح. بیسیکلی مریم بی بی کا یہ کام تھا کہ ہم ڈائریکٹ کسان کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کی گندم اچھے ریٹ میں بکے. اچھی بات ہے. اس سے پہلے بھی حقیقت جو بات انہوں نے کی بالکل ٹھیک ہے کہ مڈل مین ہی آ کے بیچ میں دیہڑی لگاتا ہے 300 400 500 600 روپے من کی. بالکل بات بالکل جینوئن بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم مڈل مین کو نکالیں گے، ڈائریکٹ کسان اوپن مارکیٹ میں اپنی گندم بیچے.
یہ تو ہو گیا آدھا قدم. اگلا قدم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو زرعی اضلاع میں جا کے وہاں پہ مثال میں دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی جگہ قصبہ ناروال، دمتھل، چکرگاڑھ، بالکل یہاں پہ گورنمنٹ 3-4 جگہ پہ کسانوں کو دے سائلوز بنا کے، ویٹ سائلوز فار سیکیورنگ دیر ویٹ. اس کا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ اپنی مینوپولیشن سے بچ جائے گا مڈل مین سے. گندم وہ اٹھا کے مڈل مین اپنے سائلوز میں رکھے، وہاں پہ یہ اس کو ٹرکل ڈاؤن کر دیں، وہاں پہ کسی نہ کسی کو انچارج بنا دیں، سرکاری سطح سے نہیں، نہ فوڈ ڈپارٹمنٹ سے بھی. وہاں سے دیسی پرائیویٹ بندے کو ہی وہاں پہ ان کو نمبردار بنا دیجیے. ہر سائلوز کا ایک، یا ہر علاقے ہر موضع کا ایک نمبردار بنا دے. وہ سائلوز 2 سائلوز 3 سائلوز 4 سائلوز وہ اس کے انڈر دے دیے جائیں. فرض کرنے میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ 100 ٹن کا سائلوز ہے، ایک ذمہ دار ہے جی اس کا 5 ٹن ہوئی، اس کا 5% ہو گیا، وہ اپنی جا کے گندم وہاں پہ سائلوز میں سٹور کر دے. گورنمنٹ اس کو کوئی نامنل سے چارجز رکھ دے جو بھی اس نے رکھنے ہیں. بالکل ایسے وہ جب بھی کسان کا آئے گا دل کرے اچھا ریٹ ہو، وہ اپنی گندم بیچے. یہاں سے مڈل مین بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو اپنی اچھی قیمت بن جاتی ہے. اگر گورنمنٹ یہ کام کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ محکمہ خوراک کے افسران، بیوروکریسی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی، یہ بے شک میری جو ویڈیو ہے ویلاگ ہے، یہ بے شک منی میں بھی تک بھی جائے، کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ گورنمنٹ محکمہ خوراک یا حکومت پنجاب یہ فیصلہ کرے کہ حکومت گندم میں سے نکلے، سٹیپ ڈاؤن کرے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی، ان کی دیہڑیاں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہر ممکن وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ اس چیز کو ختم کیا جائے. وہ اپنی انوالومنٹ کو گورنمنٹ کو ڈرا کے دھمکا کے، ڈرانے دھمکانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو ڈرائیں گے کہ ایسے ہو جائے گا، ہوگا کچھ بھی نہیں. میں جس طرح ابھی یہ 400-500 من کی ہائیک آئی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ نے پتہ نہیں کیا ان کو کہا ہے، تو انہوں نے مختلف بارڈرز کے اوپر گندم اور آٹے کی گاڑیاں روکنی شروع کر دی ہیں. حالانکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے، اوپن مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ اوپر بھی جائے گی نیچے بھی جائے گی. تو اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ اس کو آگے لے کے جائے. یعنی مافیا کی ورکنگ بہت زیادہ ہے. مافیا کہیں یا جو بھی کہیں اس کو، اس میں سرکاری مافیا موجود ہے جو کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے. اور اس سے اگلا سٹیپ گورنمنٹ لے کے آئے. جو پچھلی میں نے باتیں کی، ڈیٹا کلیکشن کی بات ہوگی، ہماری پروڈکشن کی، اس کے بعد ہماری لوکل کنزمپشن کے بعد اسٹریٹجک ریزروز، اس کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے کبھی بھی ایکسپورٹ سے کبھی بھی نہ نکلے باہر. ایکسپورٹ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ صرف ویٹ پروڈکٹس کی. ویٹ کی کبھی بھی گورنمنٹ کبھی غلطی بھی نہ کرے. پچھلے 3 دفعہ گورنمنٹ غلطی کی ہے اور 3 دفعہ گورنمنٹ پھنسی ہے. اور ہماری ایسوسیشن ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ویٹ ایکسپورٹ مت کریں، ویٹ پروڈکٹس ایکسپورٹ کریں. ہماری ایسوسیشن نے کئی دفعہ گورنمنٹ کو بولا ہے کہ آپ ہمیں ویٹ پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے دیں، ہم آپ کو $1 کے بدلے $3 کما کے دیں گے. ہماری انڈسٹری چلے گی، ہماری بڑی آفر ہے، ہماری انڈسٹری چلے گی، ہماری امپلائمنٹ مزید جنریٹ ہوگی، جو ہماری ملیں بند پڑی ہیں وہ چل پڑیں گی، اور ملک میں فارن ایکسچینج آنے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں تقریباً $170 بلین کی ایکسپورٹ انوالو ہے ویٹ پروڈکٹس کی. ہمارے پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود 170 پیسے کی بھی نہیں ہے. دنیا میں $170 ارب کی ویٹ پروڈکٹ کی ایکسپورٹ آپس میں ملک کر رہے ہیں. بالکل. اور ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. تو اس لیے میں جو باتیں میں نے ریکویسٹ کی ہیں، اگر اس نہیں، اب اس میں جاتے جاتے آخری سوال، میں سائلوز کو بنانے میں کتنا وقت اور کتنی مدت درکار ہوگی، اور ویٹ پروڈکٹس جس کی آپ نے بات کی، دیکھنے والوں تک یہ ذرا دونوں سوال کلیئر کر دیں سر. دیکھیں جی، سائلوز جو ہیں 2 طریقے ہیں سائلوز بنانے کے. یا تو باہر سے امپورٹ کر لیجیے. وہ اگر آج آپ پروسیس شروع کرتے ہیں کسی جگہ پہ 6 مہینے لیتا ہے تقریباً. دوسرا ہوتا ہے کنکریٹ بیس سائلو.
وہ بھی تقریباً 6 سے 8 مہینے وہ آپ کا لوکلائز ہوتا ہے، یعنی اگلی فصل سے پہلے پہلے آپ کا یہ مکمل ہو مکمل ہو جائے گا۔ میری یہ بات کو گورنمنٹ زیادہ نہ لے کے جائے، ایک ڈویژن سے یا ایک ضلع سے اس کو ایز ایکسپیریمنٹل بیس پہ، بالکل، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ تو جو گورنمنٹ کا ویژن ہے، میری مریم بی بی کا ویژن ہے کہ اس کا کسان کو پوری قیمت ملنی چاہیے، وہ ملے گی، اس سے 110% ملے گی۔ صحیح، تھرڈ پارٹی نکل جائے گی بیچ میں سے، صحیح، اور جو گندم ملوں کے پاس جاتی ہے 10 ہاتھوں میں سے گھوم کے، وہ ڈائریکٹ کسان سے اس کے پاس جائے گی۔ اس میں بیچ میں والا جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو جائے گی، جس سے گندم کی قیمتیں بھی کم اور آٹے کی پرائسز بھی کم، کوالٹی بھی بہتر ہوگی۔ اور ویٹ جو آپ پروڈکٹس کی بات کریں امپورٹ کرنے کی، وہ ایکسپورٹ کرنے جی ایکسپورٹ کرنے کی، جی، ہاں وہ کون سی ہیں ذرا وہ میں بھی اضافہ ہو آٹا ہے، میدا ہے، فائن ہے، سوجی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا میں، افریقہ والے، بلکہ ایون میں آپ کو بتا دوں کہ بعض دوست سب سے پہلے تو ہم پہ اعتماد نہیں کرتے ہمارے، کیونکہ وہ ہمارے پاکستان میں پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہے، صحیح ہے، جس وجہ سے وہ اعتماد نہیں کرتے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان سے آ جائے، اور وہ ہمیں پاکستان کی اچھی گندم کی کوالٹی کی وجہ سے ہمیں وہ $10 سے $50 فی ٹن فالتو ریٹ بھی دینے پہ تیار ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت کارآمد باتیں کی، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور مجھے فراز صاحب کا شعر یہاں یاد آ رہا ہے جو میں سیٹھی صاحب کی نظر کروں گا، آپ کی اجازت ہو تو، کیونکہ بات ایسی ہی ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی اکانومی کے لیے۔ دوستو، اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ اب اس معاملے پہ، اس مدعے پہ جو تجاویز سیٹھی صاحب کی طرف سے آئی ہیں، ان کو پبلکلی آپ جب اٹھانا شروع کریں گے، چاہے وہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کریں، چاہے ان باتوں کو لے کر آپ اپنے پوسٹ یا اپنے جو بھی سٹیٹس ہے وہ شیئر کریں، بات سے بات، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اور امید ہے کہ جب تک سیٹھی صاحب جیسے مہربان اور درد دل رکھنے والے پاکستانی موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، تب تک ہمارے وطن عزیز کی طرف کوئی بھی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔